फाइनल कॉल के दिन से पहले पहले जिससे हो सके वर्दियां उतार दें। हम ये इलेक्शन कबूल नहीं करते। इस्लामाबाद सुनामी मार्च 14 अगस्त। यार 5 साल टिक कर काम करने दो, अपनी पार्टियों को कहो टांगे मत खींचो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से विद सादिया अफजाल। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक बड़ा मशहूर कॉल है कि सियासत का दिल नहीं होता, ये उन उड़ती पतंगों की तरह होती है जो आपस में ही एक दूसरे को काटती रहती हैं। आज मुल्क में जहां एक तरफ फौज का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी अरूज पर है। कोई कहता है इंकलाब आएगा, कोई कहता है कि सुनामी मार्च होगा, कोई कहता है कि इस निज़ाम को बदलूंगा। यहाँ पर अगर बात करें एक ऐसी शख्सियत की जो कि आज हमारे मेहमान भी हैं, ये वो शख्सियत हैं जो कि शायद इस निज़ाम से कई बरस पहले ही आजिज़ आ चुके थे और हैं तो भुट्टो के दीवाने, मगर अब सियासी वाबस्तगी कोई नहीं। ये वाहिद शख्सियत इस निज़ाम को बदलने के लिए और मामलात को बेहतर करने के लिए आखिर क्या इरादे रखती हैं, इनके पीछे कौन है और क्या अवाम इनके साथ हैं या नहीं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद फैसल रजा आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि फैसल रजा आबदी की बगावत किससे है, निज़ाम से या निज़ाम चलाने वालों से? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ताज़ियत हालिया जंग के अंदर अफवाज पाकिस्तान के शहीद जवानों और अफसरान की ताने आए मॉडल टाउन बनाम जलियांवाला बाग पार्ट 2 की पंजाब के अंदर 12 मई बपा करने वाले हुक्मरानों पे खुदा की लानत और तमाम पाकिस्तान में जितने पाकिस्तानी शहीद हुए तकफीरियत के हाथों उन सब के लवाकिन से ताज़ियत और ज़ख्मियों के लिए दुआ। अवाम पाकिस्तान को मुबारकबाद देता जाऊँ कि 6 साल तवील काविशों के बाद अल्लाह ताला ने पंजतन पाक के सदक़े में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन की सदक़े में हमें कामयाब और सुरखरू किया। और पाकिस्तान के अंदर हम जो अपना अज़्म लेके चले थे कि करोड़ों माँओं बहनों की दुआओं से और लाखों शहदाए पाकिस्तान और ज़ख्मियों के दुआओं के सदक़े के अंदर एक बार फिर कानून की हाकमियत कायम होने गई। पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने नाहक कत्लेआम के ऊपर सब्र किया उनको उनके सब्र की सिला दिया अल्लाह ताला ने और शूट एट साइट का निज़ाम राइज हुआ और यहीं से मेरे पाकिस्तान के अंदर वर्दी की इज्जत का आगाज़ हुआ। मैं पाकिस्तानियों को नए पाकिस्तान की मुबारकबाद देता हूँ। नया पाकिस्तान बन गया। हर चीज़ फैसले पे डिपेंड करती होती है। एवरीथिंग शुड बी स्टैंड ऑन द डिसीजन। आपका फैसला ही आपको तारीख के अंदर एक और फैसला कराता है और वो फैसला जो है तारीख लिख रही होती है, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं था। मैं पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ और इनको एक बार फिर कहता हूँ कि गौर से देखो इन सियासतदानों को जो अभी 1 माह कबल खुलेआम अदलिया और जियो जंग ग्रुप के पीछे खड़े होकर फौज से बरसरे पैकार थे, अब कैसे बर्दाशियों की तरह खिदमत अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं आपको। आप थोड़ा सा अफवाज पाकिस्तान को इसी तरह और सपोर्ट करें। ये वादा है कि फौज के जनरल ने जो कहा है कि पाकिस्तान में मौजूद आखिरी दहशतगर्द के कत्ल तक यह ऑपरेशन ख़त्म नहीं होगा, तो उन बातों पर एतबार करें और आप देखेंगे कि कानून की हाकमियत को आप महसूस भी करेंगे, आप खुली फिजा के अंदर सांस भी लेंगे, आप तरक्याती माशरे में भी चलेंगे। उसकी वजह यह है कि फैसल आबदी पाकिस्तान में तो एक ऐसे का गिरेबान पकड़ लेगा, लेकिन जब दुबई एयरपोर्ट पे उतरेगा तो एक छोटे से छुरते को हाजी कह के मुखातिब करके उसकी इज्जत कर रहा होगा। तो शख्स तो मैं वही हूं ना, तो सिर्फ वर्दी की हाकमियत तो की कमी थी। ये जो पुलिस के हवाले से एक फोर्स है आपके मुल्क की, और काफी ऐसे बयानात नहीं आ रहे जिससे इस पुलिस फोर्स का मोरल डाउन होता है, उन्हें फांसी लगा देने की बातें भी हो रही हैं। आज ताहिरुल कादरी साहब भी कहते हैं वर्दियां उतार दो, और काफी अजीबोगरीब अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। एक आईजी जब किसी ऑपरेशन की कमांड कर रहा हो तो इट्स मीन के पीछे चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद है और वजीर आला भी मौजूद है। पुलिस वाला वर्दी वाला कोई भी हो, उसको जो हुक्म दिया जाएगा, जमहूरियत इसी का तो नाम है। इन घुसपैठियों की जमहूरियत की जो है हिज्जे यही है कि अफवाज को वर्दी को अपने लिए जो है एज ए स्काउट इस्तेमाल करो। इन्होंने वो किया, और जब किया तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पंजाब एलीट फोर्स में कालादम लश्कर जंगवी के बेशुमार दहशतगर्द शहबाज शरीफ ने भर्ती की हैं। इसकी रिपोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। उन्होंने अपना जो उनके अंदर बोक्स था वो उन्होंने खुल के निकाला, और जिन्होंने निकाला उन्होंने ये कह के निकाला कि तुम कुफ्र और शिर्क के मरकज़ों पे बैठे और उसके बाद मुंह पे गोली मारी। तो यहाँ पर हुक्म भी मौजूद था और ज़ाती अनाद भी मौजूद था। इसलिए मैंने आपको इसको जलियांवाला बाग पार्ट 2 का, और मई के महीने में 12 मई याद रखने वाले याद रखें कि ये 17 मई भी उनके सामने हुई। ठीक, लेकिन देखिए
ہمارے ہاں اب اتنے دن گزر گئے، 17 جون کا یہ واقعہ، اور ابھی تک اس چیز کا ہی تعین نہیں ہو پا رہا کہ آخر حکم کس نے دیا۔ اگر ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی مجھے تو علم ہی نہیں تھا، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی قربانی بھی ہو گئی۔ نہیں، اگر ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گی؟ کیا کر سکتی ہیں آپ؟ دیکھیں، اگر قانون ہے اس ملک کا اور اگر مانا جاتا ہے تو پھر انہیں سزا تو ہونی چاہیے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں کتنے حکمران ہیں جنہیں سزائیں ہوئی ہیں؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں، کتنے لوگوں پر قانون لاگو ہوتا ہے؟ کہنے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ 82,000 شہداء کے قتل کا جنہوں نے ببانگ دہل اعلان کیا، یہ مرے جا رہے تھے اے پی سی میں، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے یہی سیاستدان۔ میں پاکستانیوں کو بتا دوں، جب تک ان کے گھروں سے ایسی دلخراش آوازیں، چیخیں نہ نکلے نا، جب ان کی لاشیں آئیں اور وہ چیخیں تمہاری چیخوں سے جو 13 سال سے نکل رہی ہیں یکجا نہ ہو، یکسوئی نہ ہو ان کے اندر، کبھی ان سیاستدانوں پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ اسی طرح اپنی افواج کا ساتھ دو، اپنی سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دو، وہ اسی طرح دہشت گردی کا قلع کما کریں گی۔ شمالی وزیرستان جو ایک مقبوضہ علاقہ بن گیا تھا، آج وہاں پر آپ کے قانون کی عمل درآمد قائم ہوا ہے، وہاں پاکستان کا پرچم لہرایا گیا ہے، وہاں کے آئی ڈی پیز کو آپ لوگ سیو کر رہے ہیں، آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو کراچی سمیت پاڑا چنار تک ہر جگہ ویلکم کہہ رہے ہیں، اور دہشت گرد ایلیمینیٹ ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر اس چیز کی ضرورت تھی نا۔ پاکستان نہ صرف شام بننے سے رہ گیا، عراق بننے سے رہ گیا، بلکہ پاکستان آنے والے دنوں کے اندر شہرگ حیات بنے گا کلی ملکوں کی معیشت کی۔ یعنی جو آپ کی خواہش تھی وہ تو پوری ہو گئی آپریشن کی صورت میں، جب مذاکرات کی بات ہوئی تو آپ کہتے تھے کہ یہ غلط ہے۔ کہ جس دن سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو 2 قدم پیچھے کر لیا۔ ہمارا مقصد دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تھا، ہمارا مقصد ان کو شوٹ ایٹ سائٹ کرنا تھا، ہمارا مقصد اس معصوم خون کا انتقام لینا تھا۔ افواج پاکستان نے جو کہتے ہیں کہ یہ خود وزیرستان چلے جائیں، وہ جا کے دیکھیں کہ فوج کے روپ میں فیصل عابدی کھڑا ہے نا۔ ہم 18 کروڑ فوج ہیں، 18 کروڑ فوج بنی ہے، اس چیز کو محسوس کیا سیاستدانوں نے، ہاں اب میری ڈیوٹی کا رخ چینج ہو گیا۔ میرا اب کوئی حق نہیں ہے کہ میں ادارے کے اندر یہ تنقید کروں کہ وہ اچھا جا رہا ہے آپریشن، وہاں گولہ غلط گر گیا۔ جب آپ نے اختیار دیا تو یہ اب اختیار افواج پاکستان کا ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں عوام کے اندر پذیرائی لاؤں اپنی افواج کی، اپنی سیکیورٹی فورسز کی، اور اس قوم کو یہ باور کراؤں کہ جو غلطی تم نے لال مسجد آپریشن میں کی تھی فوج کو تنا چھوڑ کے، اب وہ غلطی نہیں کرنا، اور یہ غلطی میں نہیں۔ ٹھیک، اچھا، تو ساری سیاسی جماعتیں کیا ہول ہارٹیڈلی، بیانات تو ہیں، دیکھیں سب کہتے ہیں کہ آپریشن شروع ہو گیا، کچھ کے تحفظات بھی آ جاتے ہیں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، مشورہ نہیں کیا گیا، ہم آن بورڈ نہیں تھے، مشاورت ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا ہول ہارٹیڈلی ساتھ ہیں فوج کے، جس طرح آپ عوام سے کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کی پذیرائی ہونی چاہیے؟ چند جماعتوں کا تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اور پاکستان کا بچہ گواہ ہے کہ اگر 1 مہینہ پہلے کے آپ سینیریو میں آئیں تو اس قوم پاکستان کو ابھی وہ شکیل الرحمان اور پرویز رشید کی خفیہ گفتگو بھی سننے کو ملے گی، جہاں سے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ان کے ذہنوں میں کیا تھا۔ اور میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ مکمل طور پہ فوج سے نبردآزما تھے، اور میں نے اس وقت بتایا تھا کہ متوقع آپریشن کو سبوتاج کرنے کے لیے انہوں نے DGISI کے اوپر حملہ کرایا ایک ادارے کے ذریعے، اور پھر اس کو مکمل سپورٹ کر کے، اور عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہو کے، کہ عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے انتہائی متنازع ترین PCO نقزدہ جج اپنی توہین کے اوپر تو 15 دن کے لیے ٹی وی بند کر دیا، اور توہین اہل بیت پہ آج تک فیصلہ نہیں دے سکے۔ وہ بینر لگ گئے شان میں اس جج کے خلاف، اس کو سب کو گرفتار کر کے کھڑا کر لیا اس نے، اور دہشت گردی کی اس پہ دفعات ڈال دی، اور کہتا ہے یہ مجھے یہ نہیں پتا کہ کیوں لکھا گیا ہے، بلکہ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ریڈ زون کے اندر بینر کیسے لگے، اس کو میں بتاؤں کہ 4 سال ہوگا تمہیں بھی عدالت آتے جاتے ہوئے، ہر دوسرے دن بحیثیت پارلیمنٹ میں نے وہاں پارلیمنٹیرین میں نے وہاں بینر لگے ہوئے دیکھے، اس وقت تم خاموش رہے، اس وقت تم نے نہیں پوچھا کہ ریڈ زون میں بینر کیسے لگیں گے۔ جب تک ان ججوں کو نکال کے پھانسی نہیں دو گے، آپ پاکستان کے اندر بہتری نہیں آئے گی۔ ان کو پھانسی دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپریشن ہو رہا ہے۔ اچھا، ججوں کو پھانسی کون دے گا؟ کون دے گا؟ وہ تو خود فیصلے سناتے ہیں، جج ہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں آپ کا بھی گلا کہ آپ کو بھی انصاف نہیں ملا اسی عدالت سے اور انہی ججز سے، اب انہیں پھانسی کون دے گا؟ میں آپ سے واضح طور پہ یہ بتاتا چلوں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میرا ان عدالتوں پر سے اعتماد ختم ہو گیا۔ مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیا فیصلے کر رہے ہیں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے کون چیف جسٹس کی سیٹ پہ بیٹھ رہا ہے، اس لیے کہ میرے آگے ان کی حیثیت ہی ختم ہو گئی۔ میں اس عمارت میں ہونے والے انصاف کو نہیں مانتا۔ آپ کا ججز، ٹھیک ہے، آپ کا ججز پہ آپ کا اعتبار نہیں رہا۔ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سیاست دانوں پر عوام اعتبار جو ہے وہ نہ کریں، پھر آخر کس پہ کریں؟ جن پہ کیا ہے نا انہوں نے رزلٹ بھی دیا ہے، محسوس کریں آپ چینج۔ آپ کو پتہ ہے یہ جنگ کیا ہے؟ جنگی ماہرین کو یہ بتانا چاہیے کہ کسی بھی جنگ کے اندر، میں نے اقوام عالم کی بیشتر جنگیں پڑھی،
اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ دوسرے ملک کے مائنڈ سیٹ پہ سب سے پہلے کس جگہ وار کرتا ہے اور اس کا فوکس کیا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر. ٹھیک. دہشت گردوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر شمالی وزیرستان تھا اور یہاں سے پورے ملک کے اندر کمک جاتی تھی. باقی یہ سیاستدانوں کی غلطیوں نے اور ان ججوں نے جو یہ دہشت گرد چھوڑے ان کی وجہ سے یہ نسیں جو ہیں ملک کے طول و عرض میں پھیل گئیں. ہر گلی کوچے کے اندر کچھ لوگوں نے اللہ کے گھروں کو ڈھال بنا کر وہاں پر دہشت پالنا شروع کر دی. جب کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ختم ہوتا ہے نا تو اس کے بعد یہ نکاسی خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اوکے. کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اوپر 80% افواج پاکستان کامیاب ہو چکی. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ جو ایک موقف آتا ہے کہ بڑے شہروں میں بھی اس طرح کی کاروائیاں ہونی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جب قبضے میں کر لیں گے تو یہ چیزیں بھی صاف ہو جائیں گی. میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ جنرل کیانی سے لے کے آج تک افواج پاکستان نے متواتر اس الیکشن کو پنپایا ہے. اس جنگ کا اعلان افواج پاکستان نے 3 سال پہلے کیا تھا. ٹھیک ہے. اپنی بک کے اندر طالبان کو سب سے بڑا خطرہ اور دہشت گرد قرار دے کے ان سیاستدانوں نے دوام بخشا. خوشی اس دن ہوگی جس دن طالبان ان سیاستدانوں کے پول پٹے کھولیں گے کہ شہید بے نظیر بھٹو کو کس نے مروایا, سلمان تاثیر کو کس نے مروایا, کس امام بارگاہ پہ کس نے دھماکے کروائے, اور ہر جگہ پیچھے مخصوص سیاستدان نکلیں گے. یہ وہی سیاستدان ہیں جو اے پی سی میں بیٹھ کے ان کو دوام بخش رہے تھے اور معافیاں دینے کی باتیں کر رہے تھے. اچھا, ابھی یہ وہی سیاستدان ہیں جنہوں نے آدھے سے زیادہ نصف سے زیادہ دہشت گردوں کو شام ٹرانسفر کیا, جو اب مقامات مقدسہ کی کھلے عام توہین کر رہے ہیں. اس کے اندر جو خاموش رہا وہ بھی برابر کا شریک. یہ وہی سیاستدان ہیں جنہوں نے 45,000 ابھی بھرتیاں کی 2 مہینے پہلے شمالی علاقہ جات کے اندر, پاٹا کے اندر, اور وہاں سے یہاں سے سیکیورٹی کے نام پہ لے جائے گئے. عرب کے اندر موجود اڈوں کے ذریعے عراق کے اندر پیوست کیے گئے. وہاں جو کثرت کے ساتھ آج کل قمیص شلوار پہنے والے مووی میں نظر آ رہے ہیں, حضرت غوث اعظم اور اصحاب رسول اور انبیاء رسول کے مزارات پہ حملہ کرنے والے, وہ بھی یہی ہیں. ان سیاستدانوں ہی کی غلطیاں ہیں. اگر یہ اپنے وقت پہ صحیح کام کرتے تو آپ یہ صورتحال اب نہیں دیکھتے. ٹھیک. اچھا, سیاستدان غلط ہو گئے, سیاستدانوں پر آپ کہتے ہیں کہ جی اعتماد نہیں اب کرنا چاہیے, ان پر اعتبار آپ کا ویسے ہی نہیں رہا, ایک طرف ججز پہ نہیں رہا, عدالت پہ نہیں رہا, تو ابھی یہ نظام کس طرف کو لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کون آئے گا؟ آپ کہتے ہیں نا جمہوریت ہے, تو پھر یہ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں عوام اپنے ووٹوں سے لے کر آئیے, ہم ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں, پارلیمنٹ چلا رہے ہیں. دیکھیں, تاریخ ایک نئی تاریخ لکھے گی اور یہی تاریخ ہوگی پاکستان کے اندر کہ واقعی لے کے کون آیا ہے. میں آپ کو حلفین اور قسمن میں 13 مئی کو بتا چکا تھا کہ یہ انگوٹھا جو ہے انتخابی نشان بنے گا. ایسا یہ تمام سیاستدان الیکشن کے فوراً بعد 13 مئی کو یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, جہاں سے چاہے چیک کرا لو, ہم تو بالکل ٹھیک آئیں. آج یہی سیاستدان انہی دیے ہوئے احکامات کے اوپر حکم امتناعی وصول کر رہے ہیں عدالتوں سے. تو اس کو کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری. سیاستدان نام رکھ کے آپ توہین کر رہی ہیں سیاستدانوں کے ناموں کی. ان کو گھس بیٹھیا کہیں, زبردستی گھس جانے والے بدماش. اگر تم بدماش نہیں ہو تو آؤ کل حکم امتناعی واپس لو, اور واپس لینے کے بعد اپنے انگوٹھوں کے نشانات چیک کراؤ اور اپنے آپ کو خود پیش کرو. 272 کے اراکین کے اندر کوئی ایک نکل کے آئے گا باہر جو اپنے آپ کو پیش کرے کہ ہاں میرے چیک کرو؟ کیا عمران خان ہی آ جائے, چاہے نواز شریف آ جائے, شہباز شریف آ جائے, قائم علی شاہ آ جائے, خورشید شاہ آ جائے, اور اپنے آپ کو پیش کرو. اگر تم صحیح نکلے تو اس کے بعد تمہیں یہ حیثیت ملتی ہے کہ تم دعویٰ کرو کہ تم جمہوری لوگ ہو, تم جمہوری چیمپئن ہو, تم 73 کے آئین کے محافظ ہو, اور تم پاکستان کو صحیح ڈگر پہ لے کے چلو گے. اور اگر تم غلط نکلتی ہو تو تم پہ اسٹریٹ آرٹیکل 6 ہے. میں تمہیں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ تم پر الخالد ٹینک چڑھنے والا ہے, چڑھنے والا ہے, چڑھنے والا ہے. اچھا, بالکل. اگر یہ لوگ پھانسی ہوگی ان کو. سارے سیاستدانوں اگر گھس بیٹھی ہوں گے تو سب کو ہی ہوگی نا, قانون تو یہی کہتا ہے. اوکے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ نے جو پہلے بات کی کہ بڑا کروشل ٹائم ہے کہ فوج ہماری اس وقت آپریشن کر رہی ہے وزیرستان میں, اور پوری عوام کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے, ان کی سپورٹ کے لیے ایک ہمیں یکجہتی نظر آنی چاہیے. ایسے کروشل ٹائم میں طاہر القادری صاحب کو کون واپس لے کر آ گیا, اور وہ جو انقلاب کی بات کر رہے ہیں وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ انقلاب 2 ہی صورتوں میں آتا ہے, یا ملک بچانا ہو یا ملک بنانا ہو. انقلاب کسی شخصیت کے لیے نہیں آتا. ٹھیک. اور انقلاب اس وقت آتا ہے جب خون کے گارے سے دیوار تعمیر کی جائے. تو 82,000 شہداء کا خون ہے اس بنیادوں میں. ہر صورت آئے گا انقلاب, لیکن ملک کے لیے آئے گا. آپ
ساری باتیں چھوڑ کے 24 مارچ کو جو میں نے فارمولہ دیا تھا کہ انگوٹھے کے نشان پہ آ جائیں، تمام حلقوں میں چیک کرائیں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر میاں صاحب کی حکومت صحیح نکلی اور یہ سیاستدان صحیح نکلے تو ہم آپ کو زبان دیتے ہیں 5 سال ان کی پوری تائید کریں گے۔ اچھا، پھر آپ انہیں گھس بیٹھیا اور پھر اس طرح کے الفاظ آپ ان کے لیے استعمال نہیں کریں گے، پھر آپ انہیں مانیں گے کہ منتخب نمائندے عوام؟ دیکھیں میری بات سنیں، گھس بیٹھیا میں اس لیے کہتا ہوں، ایک تو تم دعوے کر رہے ہو میرے چیک کراؤ، اور جب چیک کرانے کا حکم آیا تو حکم امتناعی لے آئے تم، تو پھر شک ہو گیا نا، جو شک ہو جائے وہاں گھس بیٹھیا۔ مجھے تو کنفرم ہے کہ گھس بیٹھیا، میں تو آپ لوگ کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم صحیح نکلے تم کرو حکومت، تمہیں حق ہے یہ قومی فیصلے کرنے کا، تمہیں حق ہے یہاں سے اور دہشت گرد بھی بھیج دو امام حسین کا روزہ گرانے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب تو کعبے پہ بھی دھمکی دے دی انہوں نے گرانے کی، اس میں بھی تم ملوث۔ اگر تم صحیح نہیں نکلے تو تم نے عوام پاکستان کے اعتماد کا خون کیا ہے، تم پر تو آرٹیکل 6 اسٹریٹ لاگو ہوتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی پھانسیاں سیاستدانوں کی نہیں ہیں، نہ 2 نمبر مولویوں کی ہیں، نہ 2 نمبر ججوں کی ہیں، جو اب ہونے جائیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ انقلاب اگر اس میں آئے ہم گا، بھی شامل ہیں نا، اوکے، آپ کہتے ہیں کہ انقلاب آئے گا ملک کے لیے آئے گا، کسی شخصیت کے لیے نہیں آئے گا، رائٹ۔ طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی وہ انقلاب لے کر آئیں گے۔ آج الطاف حسین صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر دی کہ انقلاب جو ہے اس ملک کا مقدر بن چکا ہے، اس کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو فیصل رضا عابدی صاحب سے یہ جانیں گے کہ جس انقلاب کی وہ بات کر رہے ہیں یا باقی سیاستدان جس انقلاب کی بات کریں اس میں کیا فرق ہے، وہ واقعی لے کر آئیں گے یا ان کی نظر میں کوئی اور ہے جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ آفٹر دس بریک۔ فائنل کال کے دن سے پہلے پہلے جس سے ہو سکے وردیاں اتار دیں۔ ہم یہ الیکشن قبول نہیں کرتے۔ اسلام آباد سونامی مارچ 14 اگست۔ یار 5 سال ٹک کر کام کرنے دو، اپنی پارٹیوں کو کہو ٹانگیں مت کھینچو۔ جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے وتھ سعدیہ افضال۔ فیصل رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ فیصل عابدی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ جو طاہر القادری صاحب کا انقلاب ہے اس کے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو سونامی ہے اس کے ساتھ ہیں، یا آپ اور ہی کوئی طریقہ اپنا لے کر آئیں گے نظام بدلنے کے لیے؟ میں نے 23 مارچ گزرنے کے بعد 24 مارچ کو اپنے منشور کا باقاعدہ اعلان کیا تھا، اور یہ سب لوگ جتنی باتیں کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں، یہ اس کا چربہ ہے۔ میں تو 1 مین موومنٹ ہوں، سیاست میں چھوڑ چکا، میں تو صرف 18 کروڑ کو فوج بنا۔ تب کوئی ارادہ نہیں کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کرنے کا؟ جب چھوڑ دی تو چھوڑ دی نا، جب آدمی دیکھیں جب یا تو اعلان نہیں کرے، اعلان کر دیا تو ختم ہوئی نا بات۔ ٹھیک ہے، اور ویسے ساتھ کس کا دے سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ایجنڈا میرا نظریہ یہ ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو طول و عرض میں۔ پھر بے شک اگر آپ 73 کے آئین کے تحت الیکشن منعقد کراتے ہیں اور ایزیلی ہر کوئی آزادی کے ساتھ الیکشن لڑ کے اسمبلی کی طرف آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ 2 نمبر طریقے سے آتے ہیں بدماشی سے، تو پھر ہم بڑے بدماش ہیں۔ پھر بدماشی انشاءاللہ، اب بدماشی تو دکھانی ہے، اب قصاص ہوگا۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں دھرنا دینے آئیں گے؟ 12 اگست کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے سنی اتحاد کونسل نے۔ میرے ساتھ جس نے اسمبلی میں 6 سال پہلے اس جنگ کو میرے ساتھ مل کے لڑا، ان کا نام صاحبزادہ فضل کریم ہے جی، آج ان کے صاحبزادے میرے ساتھ ہیں، انہوں نے تاریخ دی ہوئی ہے، میں نے اس کو سیکنڈ کیا ہوا ہے۔ ہم تو 13 اگست کو نکلیں گے، ہم یہاں دھرنا دینے آئیں گے، ہم ان کے محلوں میں گھسیں گے ڈائریکٹ۔ اچھا، 12 اگست تک ان کے پاس ٹائم ہے نا، انسان بنے، چیک کرا لیں انگوٹھے، اگر آپ کو اختیار ہے تو آپ کام کریں، ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ بدماش آئے گا۔ اچھا، تو ابھی مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل، یہ تو طاہر القادری صاحب کے اے پی سی میں بھی تھے، میں نے آپ کو یعنی ان کے نظریے کی یہ حمایت کر رہے ہیں۔ بہت عرصے پہلے بتایا یہ درودی اور بارودی جنگ ہے، ایک طرف بارود والے اور ایک طرف درود والے، درود والے یکجا ہو کے آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عراق میں بھی دیکھ لیا، شام میں بھی دیکھ لیا، الجزائر میں بھی دیکھ لیا، تیونس میں بھی دیکھ لیا، بحرین میں بھی دیکھ لیا، اور یمن میں بھی دیکھ لیا کہ ایک ہی چیز نشانہ ہے، نہ کوئی امریکی فوجی مارا جاتا ہے، نہ کوئی برطانوی فوجی مارا جاتا ہے، ان کے تو پیرول پہ رہتے ہیں یہ لوگ۔ جس طرح وائٹ ہاؤس نے اعلانیہ
शाम में इन दहशतगर्दों की, अलकायदा दहशतगर्दों की कुल्ली माली सपोर्ट की है, तो कोई व्हाइट हाउस से पूछने वाला है कि पूरी दुनिया में जो तुमने जंग मुसल्लत की है उसकी इब्तिदाई अलकायदा थी? लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, आंख ओझल पहाड़ ओझल है पूरी दुनिया में। तो उसी तरह ये यहां पर भी पल रहे हैं, इसी तरह दरूदी उठेंगे, इसी तरह सामने आएंगे। हम 18 करोड़ आवाम है, हमें ये जंग फौज ने नहीं लड़नी, ये जंग कौम ने लड़नी है। आपने थोड़ी बहुत सपोर्ट दी, आज कामयाबी के सम्राट देखें। आप खुल के बात करें ना, जिस तरह किचन में और ड्राइंग रूम में आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा से गुफ्तगू करते हैं, उसी तरह बाहर आए, अब आवाज बुलंद करना शुरू करें। ये आवाज बुलंद करना किसी एक फर्द का काम नहीं है। तो आप कहते हैं कि ये अवाम, ये जब कौम बनेगी तो कौम ही ये जंग लड़ेगी। कौम बनना शुरू हो गई है। एक बात बताएं, ठीक है, देखिए मेरी बात सुने। लाल मस्जिद के ऑपरेशन में आप सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ किस तरह बेरुखी का सलूक किया ऐसी कौम ने, भुगता ना। यही तो समझा रहा हूं कि इस मर्तबा आपने वो काम नहीं करना जो लाल मस्जिद के दौर में किया था। आपको जब रिजल्ट मिल रहा है, आपकी कानून की हाकमियत कायम हो रही है, हम क्या करेंगे? हमारा काम है बोलना, हमारा काम है सपोर्ट करना। आप कहते हैं कि अवाम जो है वो फौज का खुल के साथ दें, फौज के पीछे आकर खड़े हों, जो गुलकार हैं वो गाने चलाएं, जो स्काउट्स हैं वो सड़कों पे आगे ड्यूटियां संभाल लें, जो आवाम है जो लिखने वाले हैं वो लिखें, जो बोलने वाले हैं वो बोलें, जिसको जो महकमा मिल रहा है उस महकमे से आवाज बुलंद करें ना दहशतगर्दी के खिलाफ। चलें, मुझे अब एक सवाल का जवाब देते हैं। आप कहते हैं कि अवाम बाहर आएगी, यही जंग लड़ेगी। आपने कुछ जो फील्ड्स हैं उनकी आपने ड्यूटीज भी यहाँ पे बता दी कि वो ये करें। अब एक तरफ सुनामी है, एक तरफ इंकलाब है। 14 अगस्त को जो यहाँ पर सुनामी, 10 लाख लोगों का वो कह रहे हैं कि जी कम से कम इकट्ठे करूंगा इस्लामाबाद में, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या इन्हें इकट्ठा हो जाना चाहिए? आप एक तरफ कहते हैं आपके मंशूर का चरबा है, तो क्या आपके मंशूर को ज्यादा तकवीयत मिलेगी अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं? कोई भी करे। देखें, बहुत सारी चीजें दुनिया में ऐसी होती हैं जो फर्द वाहिद के लिए नहीं होती, मकसद के लिए होती। मेरा तो मकसद जीतेगा ना, कोई भी जितवा दे। लेकिन मैं आपको ये वाजे करता चलूं कि वो कमांडर्स होंगे शोहदा के लवाहिकीन, ठीक है, जिन्होंने मुख्तलिफ जलसों में मेरे साथ वादा किया। ये तो उनका फैसला है ना इमरान के घर से कोई गया, ना किसी और सियासतदान के घर से कोई गया, बल्कि ये तो अभी तालिबान के सबसे बड़े हिमायती थे। अवामी प्रेशर पे इन्होंने रातों रात रंग बदला, तमाम सियासतदानों ने। 1 महीना पहले ये मरे जा रहे थे, मुज़ाकरात में उनको माफी देने के लिए, यहां तक के फौज चीखती रह गई और इन्होंने जेलों से कुछ को भगा दिया और कुछ को छोड़ना शुरू कर दिया खुलेआम। बड़ी खूबसूरती के साथ नेटो तैयारों के अंदर यहां से दहशतगर्दों की ट्रांसपोर्टेशन भी करा दी। बहुत ही हसीन तरीके से 45,000 लोग भर्ती करके सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पे अरब मुल्कों में भी पहुंचा दिए जो इराक पहुंच गए। तो ये सारे काम तो यही कर रहे थे ना। अच्छा, मुझे बताएं, तो अब आपको मतलब इसमें क्या चीज चाहिए सोचने के लिए? अच्छा, आप कहते हैं मकसद तो आप भी का पूरा होगा ना, तो ये सुनामी और इंकलाब एक क्यों नहीं होते? देखिए, मैं बताता हूँ ना, इमरान के एजेंडे के अंदर सिर्फ ये है कि मेरी सीटें दे दो। कहीं उसने ये कहा कि दहशतगर्दों को मारो या शोहदा के लवाहिकीन को अमान दे दो, उनको नौकरियां दे दो, उनका ख्याल कर लो, उनका पूछने वाला कोई नहीं है, इनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। कादरी साहब निजाम बदलने की तरफ जा रहे हैं गालिबन आपके सामने जी। तो भाई निजाम बदल के अगर सियासतदान नहीं आना है तो फिर यही सही है। वो तो अब ये भी कहते हैं कि जी हुकूमत गिराना तो बड़ा मामूली सा काम है, मेरा मकसद तो निजाम को तब्दील करना है। जमहूरी मार्शल्ला मेरा नाम है। यहाँ मसला इमामत का है क्या? नहीं, जमहूरी मार्शल्ला चाहिए। जमहूरी मार्शल चाहिए। डिफाइन जमहूरी मार्शल, क्या तारीफ है जमहूरी मार्शल? जिसके अंदर उनकी अदालतें हों, जहां से देखें आप, यहां तो शूट एट साइट कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान में जितने दहशतगर्द हैं उनको तो आप पकड़ेंगे ना, उनको शूट एट साइट करना इतना आसान नहीं होगा। तो उनके लिए ट्रायल चाहिए, पूरी दुनिया उसको एक बैनुल अक़वामी ट्रायल की सूरत में देखेगी। इन अदालतों पे कौन भरोसा करेगा? 22,000 पहले छोड़े, 25,000 और छोड़ देंगे, इनका क्या जाता है? ये तो सिर्फ शरीफों पे चीखते, को जिसके बारे में यकीन हो जाए ना, नजर झुका के खड़ा होगा ये जज, उस पर चीख पड़ते। कभी किसी दिन चीख के देख लेना, इनको डायरेक्ट पैगाम है। सारे इंतजाम 5 साल तुम सबके तैयार करके बैठा हुआ हूं, लॉन्चिंग पैड के ऊपर है। ऐसे हथियार चलेंगे 5-5 सेकंड के बाद धड़ाधड़ के ऊपर से नीचे तक कांपते रह जाओगे। और इस जंग के अंदर हर हथियार चलेगा, तुम्हें शौक है तो चलाओ, आओ, आ गया मैदान में मैं। ठीक है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर तुम्हें एक मौका दे रहे हैं कि तुम खुद आके इसको जस्टिफाई कर दो कि तुम जेन्युइन तरीके से आए हो, ओके, तो बात खत्म। वही आप वाली बात के खुद से आगाज कर लें, आ जाए। और अगर ये 2 नंबर निकले तो ऑटोमेटिक आपको फौज को निजाम देना पड़ेगा ना। तो मुझे पता है ये 2 नंबर है, इसलिए मैं तो कहता हूँ जमहूरी मार्शल लॉ जिंदाबाद। अच्छा, जमहूरी मार्शल लॉ को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? सही, ये आइन है ना जी,
میں نے اس سے جمہوریت کی شک سیکھی. جمہوریت کیا ہے یہ پاکستان کے سیاستدان صرف یہ سمجھتے ہیں اور یہاں کی عوام کہ قائم علی شاہ کی شکل کا نام ہے. جمہوریت کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہوں. چونکہ پاکستان کے جمہور کی منشا ہے, یعنی کہ جمہور کی مرضی ہے, تو جمہور کا مطلب ہوتا ہے عوام. چونکہ پاکستان کے جمہور کی منشا ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں مملکت اپنے اختیارات اور اقتدار کو جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے. اس کو پارلیمانی جمہوریت کہتے ہیں. اور یہی جمہوریت ان گھسبیٹھیوں کو صحیح طرح پہچان کر اور افواج کو اختیار دے کہ آئیں جی آپ یہ آپریشن کریں, کیونکہ یہ منوس چہرے تو جنازوں میں بھی نہیں آتے. 13 سال شہداء کے لواحقین تڑپتے رہ گئے کہ 45 سال جن پارٹیوں کو ووٹ دیا ان کے وزراء شام کو نجی محفلوں میں مشغول رہے لیکن کسی جنازے پہ نہیں آئے. اگر عوام پاکستان کو اب بھی ان پہ اعتبار کرنا ہے ان گھسبیٹھیوں پہ تو بسم اللہ. اوکے, مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جمہوری مارشل لاء چاہیے آپ کو. اس وقت طاہر القادری صاحب جمہوری مارشل لاء کے زیادہ قریب نظر آتے ہیں, جو وہ منشور دے رہے ہیں, جو وہ ایجنڈا پیش کریں, یا پھر عمران خان؟ میں نے اس لیے تو اس کا نام جمہوری مارشل لاء رکھا ہے. جمہور جہاں چلے گی نا وہیں امریکہ بھی چلتا ہے, وہیں سیاستدان بھی چلتا ہے, وہیں دنیا کی ہر طاقت چلتی ہے. جمہور کے ساتھ ہوتی ہے طاقت. تو جمہور جدھر چلے گی ادھر قادری صاحب بھی چلیں گے, عمران بھی چلے گا. تو جمہور اس اور کوئی بعید نہیں کہ سب سے آخر میں پیپلز پارٹی خود چلے. پھر کس کے ساتھ زیادہ, عمران خان کے ساتھ ہے کہ طاہر القادری کے ساتھ؟ اہم ترین بات بتاؤں, کوئی بعید نہیں کہ آخر میں, سب سے آخر میں پیپلز پارٹی بھی اسی لائن پہ چل پڑے. اچھا, یہ تو آ رہے ہیں, ہماری چلائی ہوئی ٹرین میں سوار ہو رہے ہیں, آ جائیں, ویلکم. اچھا مجھے یہ بتائیں, 14 اگست کو وہ کہتے ہیں کہ جی سونامی مارچ ہوگا, ایک لانگ مارچ ہوگا, ہم 1 ملین لوگ اسلام آباد لے کر آئیں گے, اسلام آباد کی طرف ان کا رخ ہو جاتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, ماضی ہمارے سامنے ہے, ہمارے پاس بہت سارے ایسے لانگ مارچز کے ایویڈنس موجود ہیں. جب لانگ مارچ ہوتا ہے ملک میں تو کون آتا ہے؟ مجھے ان کا نہیں پتا. 24 مارچ کو ہم نے اعلان کیا بوٹ نہیں آتے ملک میں اگر لانگ مارچ کے بعد؟ ماشاءاللہ یہ تو بوٹ ہوتے ہیں. اور میں وہی پوچھ رہی ہوں نا, تو کیا اسی کی طرف جا رہے ہیں کہ مارشل لاء کی طرف جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ایک دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف سے ان کی اکثریت کو چھینا گیا. یہ بات تو آپ کو بھی اور ہمیں سب کو قبول کرنی پڑے گی, کیونکہ پاکستان کی عوام کا رخ تھا اور ان کے پاس اکثریت تھی جس کو سبوتاج کیا گیا. بات یہ ہے کہ وہ جتنے حلقوں کے اندر تقاضا کر کے آ رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں, 10 حلقوں کا تو کراچی میں فیصلہ ہو گیا. کیا کر لیا آپ نے؟ آپ تمام حلقوں کے اندر جب انگوٹھوں کے نشان چیک کرانے آئیں گے تو اخلاقیات کا تقاضا کرتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں. اوکے, میں ان کی یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. ہم تو نکلیں گے, کوئی پہیہ نہیں چلنے دیں گے, ہم تو بیٹھ جائیں گے. یا ہماری لاشیں اٹھیں گی, یا ہم اس وقت اٹھیں گے جب تمہارے انگوٹھوں کے نشان چیک ہو چکے ہوں گے. اور آپ یہ کب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ عمران خان کے لانگ مارچ کے بعد, 14 اگست کے بعد؟ اس نے تو ابھی تاریخ دیا, ہمیں آپ 24 مارچ سے پڑھیں نا. ٹھیک ہے, ہم نے تو 24 مارچ کو یہ اعلان کیا ہے, جس دن آپ نے اپنا 12 اگست تک کی ڈیڈ لائن دی ہے سنی اتحاد کونسل نے حکومت وقت کو کہ وہ بے شک اپنے چیک کرا لیں نشانات تمام حلقوں کے اندر. 13 اگست کو نکلیں گے, اور میں نے یہ کہا تھا کہ 14 اگست کو پاکستان کی تاریخ, دنیا جو آزادی کی تاریخ لکھے گی نا, وہ 14 اگست 2014 سے لکھے گی. یہ وعدہ ہے آپ سے. 13 اگست کو آپ لوگ نکلیں گے, 14 اگست کی تاریخ دے دی عمران خان اس دن قصاص ہوگا. اوکے, 12 اگست کی سنی اتحاد کونسل نے ڈیڈ لائن دی ہے اس حکومت کو, 13 اگست کو آپ باہر نکلیں گے. نیا پاکستان بنانے عمران خان 14 اگست کو آنا چاہتے ہیں, تو کیا 13 اور 14 یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی جانیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے. تھوڑا سا اگر یہاں پہ آپ کے سامنے رکھیں جو تاریخیں ڈسکس ہو رہی تھیں بریک پہ جانے سے پہلے کہ سنی اتحاد کونسل نے ڈیڈ لائن دے دی ہے 12 اگست کی. 13 اگست کو فیصل رضا عابدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم باہر آئیں گے, قصاص ہوگا. 14 اگست کی تاریخ آلریڈی اناؤنس کر دی ہے عمران خان صاحب نے, وہ اپنا سونامی لے کر آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف. آخر ہوگا کیا؟ جو سوال میں نے بریک پہ جانے سے پہلے فیصل آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیا پھر یہ تاریخیں ایک ہو سکتی ہیں؟ ایک طرف طاہر القادری صاحب, عمران خان صاحب, اور آپ جس قصاص کی بات کریں, یہ اکٹھا ہو سکتا ہے؟ لوگ نہ ڈریں, نہ اس ملک میں دنگا فساد ہوگا, نہ خون خراب ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, لیکن پہیہ نہیں چلے گا. پہیہ نہیں چلے گا؟
تو کیا یہاں پہ اسلام آباد میں پہیا تو اب اسی وقت چلے گا جب انگوٹھوں کے نشان چیک ہو جائیں گے، یہی فیصلہ ہوگا. تو کیا مطلب زندگی بالکل مفلوج کر دیں گے یہاں اسلام بالکل آباد ایسے ہی میں؟ ہوگا. اچھا، گھس بیٹھیوں اور بدماشوں سے چلنے سے تو بہتر ہے کہ مفلوج ہی کر دیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں شہداء کے لواحقین ہوں گے اختیار اس کا ہوگا، اور یہ قدرت کا ایک عظیم امتزاج ہے کہ مجلس وحدت مسلمین سنی اتحاد کونسل، سنی تحریک، طاہر القادری صاحب، شیعہ علماء کونسل، یہ سب شہداء تو ادھر ہی ہیں سارے. مارا ان کو گیا یا افواج پاکستان کے پاس ہیں، تو فطری اتحاد ہوگا. اسی فطری اتحاد کو مضبوط بنانا ہے، 18 کروڑ عوام کو فوج بنانا ہے. اور پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ اللہ. اچھا، شہداء پوچھ لو شہداء سے جا کے جنت میں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جائیے، ان کے لواحقین فیصلہ کریں گے نا قصاص کا. اوکے، تو آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ کہ آپ بھی اصل تھوڑی چیز کرے جو گا. ہے وہ شہداء کے لواحقین کر رہے ہیں اور آپ لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ تمام شہداء کے اوپر فرض ہے کہ تمہاری 5 سال تک ناخون کی جنگ ہم نے لڑی. یہ تاریخ ہے جو شہداء کے لواحقین نے فکس کی ہے. اس دن قصاص لینے کا وعدہ تم نے کیا ہے، تمہارے لیے میدان کھلا ہوگا. آپ انصاف کریں اس سے پہلے اور اس ملک کو بڑے فساد سے بچا لیں، ورنہ یہ بھول جائیں کہ اگر لاشیں بھی گر گئی تو پھر نہیں اٹھیں گے یہاں سے، پھر لاشیں اٹھانا یہاں سے. اس ملک کو بچانے کے لیے اب آخری خون کا قطرہ بھی دینے کا وقت آ گیا. اگر قوموں نے جنگ لڑنی ہے تو پھر قوم بن کے لڑیں. قوم اس طرح بنے کہ جو جس محکمے کے اندر ہے وہاں آواز بلند کرے. بہت چھپن چھپائی کھیل لی اس قوم نے. اب بولنا سیکھو، ظلم کو ظلم کہنا سیکھو اور ظالم کے آگے کھڑے ہونا سیکھو، کیونکہ ظالم اور جابر حکمراں کے آگے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. میرا اپنا کردار اچھا نہیں ہے اس لیے سیاست چھوڑ دی. تمہیں تو صاف ولی اللہ چاہیے نا، تو ولی اللہ ڈھونڈو پھر اس ملک کے اندر. اور اگر کوئی ولی اللہ مل جائے تو پہلے میرے سے چیلنج کرا لینا. اچھا، پھر میں بتاؤں گا کتنا بڑا ولی اللہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی پہیا نہیں چلے گا جب آپ لوگ یہاں پر آئیں گے. زندگی آپ کہتے ہیں اس نظام سے بہتر ہے کہ زندگی مفلوج ہو جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. یہ جو گھس بیٹھی ہے جنہیں آپ کہہ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب حکومت چھوڑ دیں، ختم ہو نہیں، جائے آپ چاہتی ہیں بدماش بیٹھے رہیں؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. میں بھی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. مجھے آپ بتائیں. نہیں، آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ کیوں بیٹھے رہے. پہلے تو آپ بتائیں. یہ تو نواز شریف بھی کہتا ہے 5 سال ہماری ٹانگیں نہیں کھینچو تو تم اپنے آپ کو ثابت کر دو تم صحیح ہو. نہیں، لسن ٹو می. تم ثابت کرو کہ تم صحیح ہو. تم یہ دھکے دینا چھوڑ دو جی 2 نمبر سیاہی اور 1 نمبر سیاہی. پرویز رشید صاحب یہ تھوک سے لگایا، لاؤ 10 سال بعد بھی یہ بتائے گا کہ یہ میرا ہے. کوئی یہاں علی باغ سے تھوڑی آئے ہوئے ہمیں سکھاؤ گے کہ اے کدھر ہے اور بی کدھر ہے. کوئی تک کی بات کرو، کوئی دلیل کی بات کرو. تم ثابت کرو کہ تم صحیح الیکٹ ہوئے ہو تو دیٹس اٹ. پھر یہ وعدہ ہے آپ سے جو وعدہ کیا ہے، ہاں پورے پاکستان میں آپ آپریشن شروع کریں فوری طور پہ افواج پاکستان کو آرٹیکل 245 کے تحت اختیار دیں، کیونکہ اب پاکستان کے اندر سب سے اہم ترین چیز اس ناسور کو گلی اور کوچوں میں ختم کرنا ہے. اور جس کا وعدہ پاکستان کے سپہ سالار نے کیا ہے، پاکستان کی قوم اس کو مبارکباد دیتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ آپ کے اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے 82,000 لاشیں اور دینے کو تیار ہے. لیکن ہم نے انگیج نہ ہو کے، اسلحہ اپنے ہاتھ میں نہ اٹھا کے، پاکستان کے اندر تاریخ رقم کی صبر کر کے ہم نے اپنی افواج کو گلی کوچوں میں انگیج نہیں ہونے دیا. اچھا، ایک سوال. فوج، پاکستان کی فوج، ایک ہم جو بات کر رہے تھے پہلے کہ جی آپ کا موقف چلے اپنی جگہ، لیکن جو بات ہوتی ہے کہ جی جمہوری ملک ہے، پارلیمانی نظام ہے، فوج جو ہے وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو کے انڈر ہے، چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہیں، تو فوج ان کی بات مانے یا فوج فیصل رضا عبدی کی بات مانے؟ آپ کی بات مانے تو کیوں مانے؟ فوج آئین کے تحت حکومت کی بات مانے. فوج نے آئین کے تحت حکومتی کی تو بات مانی ہے. 3 سال پہلے فوج نے جنگ ڈکلیئر کی، حکومت نے 3 سال جنگ روکے رکھی، دہشت گردوں کو پالتے رہے. میں نے بتایا تھا قائم علی شاہ نے 5,700 مدرسے بنوائے کالعدم لشکر جنگی اور دہشت گردوں کے سندھ کے اندر. ایک امام بارگاہ نہیں بنایا، نہ کوئی درود و سلام کی مسجد، نہ کوئی چرچ. اس طرح پالا انہوں نے. یہ تکفیریت اب صرف وزیرستان میں نہیں کمزور ہو رہی، ہر جماعت میں موجود تکفیریت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. غور سے دیکھیں، یہ سیاستدان جمہوری چیمپئن، ان کو میرا دعویٰ ہے کل ذرا اپنی جمہور کو آواز دے کے تو دیکھو، جمہور تو ساری فوج کے پیچھے کھڑی ہو گئی. تو تمہیں بھی پتا ہے، پھر بھی شوق ہے. اچھا، ٹائم تو کئی طاقت کا مظاہرہ کر لو، ان سے بولیں کہ طاقت کا مظاہرہ کر لو.
یہ تو خود ڈر کے ہمارے نہیں نکل رہے. اوکے, کراچی ایئرپورٹ پر حملہ ہوتا ہے, اس دن چودھری نثار صاحب اس ملک کے وزیر داخلہ, ان کا سٹیٹمنٹ آتا ہے, اس کے بعد سے ملک میں آپریشن ضرب عزم شروع ہو جاتا ہے, وہ خاموش رہتے ہیں. اس کے بعد پشاور پہ حملہ ہوتا ہے, لینڈنگ کے وقت جہاز کو گولیاں لگتی ہیں, ایک عورت بھی جاں بحق ہو جاتی ہے, اس وقت بھی وزیر داخلہ خاموش ہوتے ہیں. غائب کہاں تھے؟ لاہور سانحے کے وقت بھی نہیں بولے. چودھری نثار کے بارے میں کیلکولیشن ہماری کبھی پازیٹیو اور کبھی نیگیٹو رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے حلقوں کے اندر اس آپریشن سے جو سب سے زیادہ خوش ہے وہ وہی, ہاں وہ خوش ہیں. اس میں تھوڑا سا رمق آیا ہے کہ وہ وفاج پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے, تو ہم اس کو اب کمزور نہیں کریں گے. اچھا, یعنی کچھ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فوج کا یہ میں حلف بتا رہا ہوں, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں, میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا, نوکری نہیں کروں گا, حمایت کروں گا. جب یہ قانون توڑیں, جب یہ آرٹیکل 245, آرٹیکل 6, آرٹیکل 5, آرٹیکل 20, آرٹیکل 256 کی کھلے عام خلاف ورزیاں کریں, تو میں تو فوج سے تقاضا کروں گا, جی آپ یہ آئین توڑنے والوں کی حمایت کر رہے ہیں تو پھر یہ آئین اٹھا کے فوج کی تحویل میں دے دیں گے, آپ حفاظت کریں. آئین کہیں نہیں جاتا, یہ آئین اب ہمیشہ رہے گا, اس آئین کی ہم حفاظت کریں گے. اچھا, آخری سوال میرا, فیصل رضا عابدی جو آج کل باتیں کر رہے ہیں, جو ان کی باتوں میں گرج ہے, جو لہجے کی گرج ہے, یہ حب علی میں ہے یا بغض معاویہ میں ہے؟ دیکھیں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ 6 سال کے اندر شاید ساری باتیں کر کے جو سب سے زیادہ نقصان اٹھایا میں نے اٹھایا. میں نے تو ابھی یہ 10-15 دن اپنی تفریح کے گزارے 6 سال بعد. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کوشش آپ یہ کر